बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इससे पहले कि इस वीडियो में शामिल दीगर खबरों की तरफ बढ़ें, ब्रेकिंग न्यूज़, अहम तरीन खबर है। एक ख़त लिखा गया है जर्मनी की जानिब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को, और इस ख़त में जर्मनी ने ये मुतालबा किया है कि आर्मी चीफ साहब आसिम मुनीर साहब हेल्प करें। उनकी जो आईपीपीज़ का मामला है, उनका एक 450 मेगावाट का यहाँ प्लांट था, उसको बंद करवाने के लिए, उसके साथ जो एग्रीमेंट था उसकी टर्मिनेशन के लिए जो यहाँ पर एक डील हुई है, उस डील में कुछ अमेंडमेंट की जाए, ये ख़त लिखा गया। सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना साहब ने इस सिलसिले में ट्वीट किया, स्टोरी की, और ये ट्वीट उन्होंने अपने ट्विटर पे पोस्ट किया। उसके बाद एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी थी, उसका लिंक मौजूद था। जब शहबाज राना साहब का ट्वीट देखें तो आपको ट्वीट नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप अंदर जाएं और क्लिक करें तो पेज नॉट फाउंड आता है। ये आर्टिकल हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है? क्या कोई प्रेशर था, या वेबसाइट ने कुछ अमेंडमेंट के बारे में सोचा कि इस आर्टिकल में कुछ तब्दीली की जाए, कोई चीज़ हो? यह अभी हमारे सामने आना बाकी है, लेकिन ये ख़त, ये जो चीज़ है, इसकी खबर डिलीट कर दी गई है। मैंने कहा सबसे पहले मैं ये आपको बताऊं। इसके बाद हमारे अरकान पार्लियामेंट ने, पाकिस्तान के प्यारे अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को एक ख़त लिखा है। हुआ ये कि अमरीकी कांग्रेस से एक ख़त आया, वो ख़त बाइडन इंतज़ामिया को मिल गया, हमारे सामने आ गया सोशल मीडिया पर, और उस ख़त में अमरीका के अरकान पार्लियामान ने बाइडन इंतज़ामिया से कहा कि इमरान खान के मामले में आवाज़ उठाई जाए, इस मैटर को उठाया जाए, और हमारे सिफारतकार भी जाकर इमरान खान से मुलाकात करें, इमरान खान के मामले को देखें। ये ख़त जो लिखा गया, उसके जवाब में हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिखा है और कहा है कि अमरीकी अरकान कांग्रेस का बाइडन इंतज़ामिया को ख़त लिखना पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत है। वहाँ बहुत थोड़ी तादाद थी, यहाँ 160 पार्लियामेंटेरियंस ने यह ख़त लिखा है। अब 160 पार्लियामेंटेरियंस ख़त लिखकर क्या कहते हैं, इसका बड़ा खूबसूरत पोस्टमार्टम किया नौजवान सहाफ़ी अहमद वड़ाइच ने। अहमद वड़ाइच साहब इस पोस्टमार्टम में सबसे पहले लिखते हैं कि यह ख़त शहबाज शरीफ को नहीं, अमरीकी सफारत खाने को लिखना चाहिए था। शहबाज शरीफ भला क्या करेंगे? यानी क्या शहबाज शरीफ ये करेंगे कि एक बड़ा सा इज्तिमा, अवामी इज्तिमा, उसमें शहबाज शरीफ साहब ख़त निकालें जेब से और निकाल कर कहें कि ये हमारे अरकान पार्लियामेंट ने लिखा है, और पूछें क्या हम कोई ग़ुलाम हैं? शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। वो ये कहते हैं कि न्याजी अमेरिका को कहता है, तो एब्सोल्युटली नॉट कहता है। अब शहबाज शरीफ साहब क्या करेंगे? यानी हमारे अरकान पार्लियामान ने जो लिखा है उसका शहबाज शरीफ साहब क्या करेंगे? आप अमरीकी सफारत खाने को लिखें कि हमारे मामलात में मुदाखलत बंद करो, तो ये तो लिखा नहीं गया। दूसरा हुआ क्या, अहमद वड़ाइच साहब कहते हैं कि 160 अरकान पार्लियामान के ख़त में मिसिंग क्या है? बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम मिसिंग है, आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा का नाम मिसिंग है, नवाज शरीफ साहब का नाम मिसिंग है, हमजा शहबाज का नाम मिसिंग है। इतना बड़ा ख़त, इतने अहम कायदीन के इस पर दस्तखत ही नहीं है। उसके बाद फिर वो मज़ीद कहते हैं कि ये जो 160 अरकान पार्लियामान हैं, इन्होंने अपने ख़त में एक नुक्ता लिखा है, और लिखा है and he remains a fugitive of the same court till to date. It is even more important to emphasize that Mr. Imran Khan Niazi is serving a prison term awarded by a court of law and convicted on manifest corruption charges. अब जब ये आपने लिखा तो अहमद वड़ाइच साहब कहते हैं कि 160 अरकान पार्लियामान गलत बयानी कर रहे हैं, और कर रहे हैं क्योंकि इमरान खान साहब के मुकदमात में अब वो कन्विक्टेड तो हैं ही नहीं, या तो ज़मानत हुई है या मुकदमात ख़त्म हुए हैं, और इस वक्त इमरान खान साहब एक अंडर ट्रायल कैदी हैं, एक ऐसे कैदी हैं जिनका ट्रायल चल रहा है और वो जेल में हैं। तो ये इमरान खान साहब का स्टेटस है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि ये किया जाए। दूसरा, उन्होंने कहा ये ख़त बड़ा अहम है। इस ख़त पर जो लोग दस्तखत कर चुके हैं उनमें एक जाम करीम बजार हैं, इन पर जो सहाफ़ी हैं कराची में, नाजिम जोखियो, बड़ा मशहूर केस था, उनके कत्ल का इल्ज़ाम है। इसमें एक और साहब हैं, इनका नाम है खालिद खान लुंड। खालिद खान लुंड जो हैं, इन पर सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल का इल्ज़ाम है, और ये भी
خط لکھنے والوں میں شامل ہیں اور یہ جھوٹ لکھنے والوں میں شامل ہیں کہ عمران خان جیل میں سزا کاٹ رہا ہے، عمران خان جیل میں سزا یافتہ ہے. تو یہ بھی غلط بات ہے جو ہمارے ارکان پارلیمان کر رہے ہیں. دوسرا یہ پریشانی ہے، ٹھیک ٹھاک پریشانی ہے کہ عمران خان کے معاملے میں دنیا بھر سے، امریکہ سے، برطانیہ سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے معاملے کو دیکھیں، عمران خان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. یہ سب کچھ کب ہوا؟ جب جمائمہ خان نے عمران خان کے لیے آواز بلند کی، اس کے بعد یہ تمام چیزیں بہت بھرپور انداز میں سامنے آئیں. اس سے پہلے بھی اس سلسلے میں زلفی بخاری کی کوششیں ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی کوششیں ہیں، لیکن جمائمہ خان کے بعد یہ تمام چیزیں بہت سپیڈ اپ ہو گئیں. تو یہ اس کے بعد ہوا ہے اور اسی لیے ہمارے ہاں وہ آپریشن گولڈ اسمتھ والے بھی کچھ صحافی پائے جاتے ہیں جو یہ تمام باتیں کر رہے ہیں. اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر جو احتجاج کرتے ہوئے لوگوں نے لعنت ملامت کی تھی، اس پر ہمارے صحافی ایک نئی چیز لے کر آئے ہیں. لندن میں ہمارے دوست ہیں اظہر جاوید صاحب، میں ان کے ساتھ دنیا نیوز میں، جیو نیوز میں کام کر چکا ہوں. اظہر جاوید صاحب نے ایک بالکل مختلف کہانی دی. یہ میں نے لندن میں 4 صحافیوں سے فون کر کے پوچھا، میں نے کہا آپ میں سے کسی کے پاس یہ خبر نہیں تھی؟ مرتضی علی شاہ صاحب تو مسلسل موقع پر موجود تھے، انہوں نے بھی یہ خبر نہیں دی. اظہر جاوید صاحب کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے قتل کی سازش کوسچن مارک، جسمانی تشدد اور نقصان پہنچانے کا بڑا منصوبہ ناکام. ویسٹ لندن کے ایک ہوٹل میں انتہا پسند سیاسی عناصر، پھر آگے بریکٹ میں لکھا انہوں نے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ شامل نہیں. تو انتہا پسند سیاسی عناصر نے جسمانی طور پر نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنایا. ہائی کمیشن کی گاڑی کے ڈرائیور کی حاضر دماغی نے بڑے نقصان سے بچا لیا. تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سپورٹرز کے علاوہ بھی چند لوگ موجود تھے جو جسٹس قاضی کی گاڑی کو روک کر انہیں جسمانی تشدد کا نشانہ بنانا چاہتے تھے. منصوبہ بندی میں شامل سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ شامل نہیں تھے. اگر ڈرائیور گاڑی کو بھگا کر نہ لے جاتا اور گاڑی رک جاتی تو حالات مختلف ہوتے. گاڑی سے اتار کر تشدد کی منصوبہ بندی ہوئی. جسٹس قاضی اور ان کی اہلیہ نے ہنگامی حالت کی وجہ سے اپنے آپ کو جھکایا. یہ اظہر جاوید صاحب بتا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اظہر جاوید صاحب نے اس سلسلے میں طلعت حسین صاحب کے غالباً پروگرام میں بھی گفتگو کی اور اس کو رپورٹ کیا ہے، وہاں پر بھی یہ تمام چیزیں بتائیں ہیں. میں نے جن صحافی دوستوں سے پوچھا، میں نے ان سے کہا کوئی اور تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو نہیں بالکل پتہ چلا. میں نے کہا اظہر جاوید صاحب موقع پر تھے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے موقع پر نہیں دیکھا اور یہ ہمیں موقع پر نظر بھی نہیں آئے. تو ہوا کیا؟ وہاں پر تو مرتضی علی شاہ صاحب موجود تھے. اظہر جاوید صاحب کی جو سٹوری ہے اس میں ایک ہوٹل میں لوگ موجود تھے، تو اس ہوٹل کا نام بھی موجود نہیں ہے. ہوٹل کا نام ہوتا، ممکنہ طور پر کون لوگ موجود تھے ان کا نام ہوتا، اور یہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ شامل نہیں تھے جو موجود تھے. تو لندن میں قانون بڑا بہتر ہے. اظہر جاوید صاحب نے ان لوگوں کے نام ٹھیک کیا کہ شامل نہیں کیے. وہ شامل کرتے تو پھر یہ تمام لوگ اظہر جاوید صاحب کو کورٹ آف لا میں لے کر جا سکتے تھے کہ آپ نے ہم پر پرامن احتجاج کے باوجود بھی یہ جو الزامات لگائیں یہ غلط کیا ہے. اس کے بعد کچھ لوگ پاکستان میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو گالیاں دی گئیں اور یہ گالیاں کسی صورت نہیں دی جا سکتی تھیں. یعنی انہیں لفظ لعنت پہ اور لفظ کاف تے الف اس لفظ پہ اعتراض ہے. یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سابق چیف جسٹس کے ساتھ ہوا اور یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ وغیرہ تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے کچھ سپورٹرز تھے، انہوں نے کیا. جو وہاں پر موجود اندر سے آنے والے بیرسٹر سے بحث بھی کر رہے تھے کہ بھائی گالی کوئی نہیں دے رہا. اب ایک اور چیز دیکھیے آپ، ہمارے ہاں جب وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کرنے کے بعد سپریم کورٹ پہنچ کر مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے، JUIFA کے کارکنوں نے ساسوما نوٹس، ساسو موٹو نوٹس اور پھر اسی طرح کی دیگر چیزیں کیں اور ساس زدہ جج بندیال صاحب کو کہا، تو کیا ہوا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ وہاں موجود لوگ چیف جسٹس بندیال کے لیے اس وقت چیف جسٹس کافتے الف ہائی ہائی کے نعرے لگا رہے تھے سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کر. تو محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، ہمارا ایک وزیر داخلہ بھی تھا، ہمارے یہاں ایک حکومت بھی تھی. کیا ان لوگوں کے پاسپورٹ منسوخ ہو گئے؟ کیا ان لوگوں کے شناختی کارڈ منسوخ ہو گئے؟ کیا ان میں سے کسی کے خلاف پرچہ ہو گیا؟ نہیں، کیونکہ بندیال صاحب جو ہیں ان کی عزت نہیں تھی.
قاضی صاحب چیف جسٹس نہ رہیں، سابق ہو جائیں، اور ان کو ہائی کمیشن تمام پروٹوکول بھی دے، گاڑی بھی دے، ثاقب نثار جائیں نہ دے، اطہر بن اللہ جائیں نہ دے، ان کو دے، تو ان کی عزت ہے، ان کی اہلیہ کی عزت ہے. لیکن بندیال صاحب کی ساس کی اور بزرگیں، بندیال صاحب خود یا دیگر خواتین، ان میں سے کسی کی عزت ہمارے ہاں مسلم لیگ نون کے، مریم نواز کے، شہباز شریف کے، بلاول بھٹو زرداری کے نزدیک ان سب کی عزت نہیں ہے. مریم نواز شریف صاحبہ اور انہی جج صاحبان کے بارے میں جو سپریم کورٹ کے جج ہیں کیا کیا چیزیں ٹویٹ کر چکی ہیں، میں آپ کو اس تصویر کے ذریعے ذرا ہائی لائٹڈ ہے یہ بھی دکھا دیتا ہوں. تو یہ جو لوگ آج اعتراض کر رہے ہیں، یہ معترض لوگ بتائیں کہ یہ جو کارنامے انجام دیے ہیں، ان کارناموں کا کیا عزت کا نام دیا جائے گا؟ تو یہ ان کے پاس جواب نہیں ہے اس چیز کا. آخر میں آپ سے عرض کروں، گنڈا پور صاحب نے آج پھر ایک خطاب کیا ہے، اور گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ اب گھروں میں بتا کر نکلیں کہ اگر ہم واپس نہ آئے تو بس ٹھیک ہے، پھر ہمارے جنازے پڑھ لیے جائیں، ہمارے جنازے پڑھ لینا، کیونکہ اب ہمیں سمجھ آ چکا ہے کہ شرافت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، قانون کے ساتھ ہمیں حق نہیں مل سکتا. وہ کہتے ہیں کہ ہم پرامن طریقے سے اپنا حق مانگنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ امیدیں مل جائے گا. یہ جو گنڈا پور صاحب نے واپس آ کر کہا تھا نا اچھی خبر ملے گی، جب وہ غائب ہو گئے تو اس کے بعد واپس آ کر کہا تھا، تو وہ کہتے ہیں انشاءاللہ امیدیں مل جائے گا، لیکن اگر نہیں ملے گا تو پھر ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم حق لینا جانتے ہیں. گنڈا پور صاحب یہ خطاب کر رہے ہیں، اور اس خطاب کے ذریعے وہ غالباً دمادم مست قلندر کا نعرہ لگا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ نعرہ لگانے کے بجائے، تقریر کرنے کے بجائے، گنڈا پور صاحب کو چاہیے کہ اب کی بار اگر پلان بنا رہے ہیں تو اس کا پلان بی بھی موجود ہو، اور وہ خود نہیں آتے، اور نہ ہی نہیں آتے تو بہتر بات ہے، لیکن ایک بھرپور احتجاج کرنا ہے تو کریں، اور اس میں متبادل قیادت تیار کریں. اگر کوئی اریسٹ بھی ہو جاتا ہے تو متبادل قیادت موجود ہو جو کارکنوں کے ساتھ وہاں پر رہے، وگرنہ جس طرح کا احتجاج آپ نے پہلے کیا تھا اور آنسو گیس کے شیل کھانے کے لیے، ربر بلٹس کھانے کے لیے کارکنوں کو آپ نے وہاں چھوڑ دیا تھا، اس طرح سے بات نہیں بنے گی. آخری بات، مریم نواز شریف صاحبہ، انہوں نے دو چیزیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ نواز شریف کینسر ہاسپٹل نام کیوں ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ پیسے تو باقی حکومتوں کے پاس بھی ہیں، لیکن باقی حکومتوں نے وہ نہیں کیا جو یہ کر رہے ہیں، اس لیے نواز شریف کینسر ہاسپٹل نام ہے. تو درخواست یہ ہے کہ ایک تو نام مرحومین کے نام پہ رکھے جاتے ہیں، تو اس طرح کے کام نہ کریں. میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ عمر دے لمبی، وہ ٹھیک ہیں، تو یہ اس لیے کوئی بہت ہی فضول طریقہ ہے نام رکھنے کا. دوسری بات، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ باقی صوبوں کے پاس بھی پیسے ہیں. پرویز الہی صاحب نے اتنا بڑا امراض قلب کا ہاسپٹل بنایا تو انہوں نے تو اپنے یا اپنے والد کے نام پہ نہیں رکھا. اس کے بعد یہاں سندھ میں SIUT میں جو سندھ حکومت ہے وہ ایک اچھا بڑا حصہ فنڈز کے ذریعے کنٹریبیوٹ کرتی ہے، تو انہوں نے تو اس کا نام نہیں بدلا. پھر اس کے بعد یہاں گمبٹ ہے جہاں حکومت ایک اچھا بڑا کنٹریبیوشن دیتی ہے، انہوں نے بھی اس کا نام نہیں بدلا. تو یہ جو آپ نے دھڑا دھڑ نام بدلے ہیں اور اپنے نام پر، اپنے والد گرامی کے نام پر پروجیکٹس کا نام رکھ دیا ہے، یہ باقاعدہ آپ کو ایک خبط عظمت میں مبتلا دکھاتا ہے. اس سے بچیں. دوسرا، مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک اور چیز کی، صحافیوں کو 3200 پلاٹس یہ دینے کا اعلان کیا ہے. 3200 پلاٹس دیے جائیں گے لاہور میں صحافی کالونی کے سلسلے میں. تو مریم نواز شریف صاحبہ سے بندہ پوچھے کہ یہ کس خوشی میں دیے جا رہے ہیں. مطلب ہمارے یہاں مرکز میں حکومتیں ہوں تو ججز کو جو لاکھوں کی تنخواہ لیتے ہیں اور اتنی ہی پینشن لیتے ہیں، بیوروکریٹس کو لاکھوں کی تنخواہ لیتے ہیں، تمام عمر مراعات لیتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مراعات لیتے ہیں، اور پھر پلاٹس وغیرہ بھی لیتے ہیں. پھر اس کے بعد وکیلوں کو بھی دیے جا رہے ہیں پلاٹس، اور یہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی جا رہی ہے. اسی وجہ سے، اسی رشوت کے ساتھ آپ لوگوں نے ابھی الیکشن جیتنے کی کوشش کی اور بڑی مشکل سے جیتے ہیں آپ لوگ. اب آپ صحافیوں کو یہ بانٹ رہے ہیں، کیونکہ شریفوں کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ جب یہ کمزور ہوتے ہیں تو یہ پاؤں پکڑتے ہیں، اور جب یہ طاقتور ہوتے ہیں تو یہ گلا پکڑتے ہیں. اور اب اس وقت یہ صحافیوں کے سامنے خود کو کمزور دیکھ رہے ہیں. ان سے یہ حکومت چل نہیں رہی. عمران خان کی اور پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی ان سے مینج نہیں ہو رہی، یوتھ کو یہ لوگ سنبھال نہیں پا رہے. تو اب صحافیوں کو اس طرح کی رشوت دے کر یہ لوگ یہ کام کرنے جا رہے ہیں. صحافیوں میں بہت بڑی تعداد میں ایسے صحافی ہیں جن کی تنخواہ بڑی
برائے نام سی تنخواہ ہے، جن کو باقاعدہ استحصال کا نشانہ بنایا جاتا ہے ان کے چینلز کی جانب سے، تو قوانین بہتر کریں، ان کی تنخواہیں بہتر کرنے کے لیے کام کریں، ان کو علاج معالجے کی سہولت دینے کے لیے کام کریں. لیکن یہ جو پلاٹس کی رشوت ہے یہ چھوڑیں اور اس کی جگہ کوئی پروڈکٹیو کام کریں، بجائے اس کے کہ آپ رشوت دیں. پلاٹس کی رشوت، باقی رشوت، گنڈا پور صاحب نے بھی کام کیا تھا. جو لاہور میں بار ایسوسی ایشن ہے اس کو گنڈا پور صاحب نے ایک 5 کروڑ روپے کا چیک دے دیا تھا، نہ جانے کس خوشی میں یہ کام کیا تھا. یہی کام مریم نواز شریف صاحبہ کرنی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.